पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। समझे हर एक चीज को दर हकीकत दे दे इलाही वो नूरे बसीरा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। मुहतरम नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ अदील अहमद गरजाखी और आज जिस उन्वान पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे की इस्लाह के लिए कौन से पॉइंट हमारे लिए रखे हैं, कौन सी चीज़ें बयान फरमाई हैं कि जिन पर अमल करके हम अपने मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं और हमारी आपस की नफ़रतें, कदूरतें, हसद, बुग़्ज़ और कीने ख़त्म होकर मोहब्बत और प्यार में तब्दील हो सकते हैं। इस ज़िमन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफ़त है कि आपको अल्लाह ने जवामिउल कलम अता फ़रमाए, यानी आप मुख्तसर सी बात करते हैं लेकिन उसका मफ़हूम बड़ा वसी होता है और इतना मफ़हूम वसी होता है कि गोया ये कहा जा सकता है कि समुंदर कूज़े में बंद कर दिया कि अगर उस पर अमल किया जाए तो हमारा मुआशरा, हमारी ज़िंदगियाँ बेहतरीन ज़िंदगियाँ बन सकती हैं और हम दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान जिसके रावी सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, ये शेख अलबानी ने इसको सिलसिलतुस सहीहा के अंदर बयान फरमाया है, सहीहुत तरगीब के अंदर भी इसको नकल फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए, आपको देखने के लिए गए। तो मैं भी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आया। तो मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखा तो मैंने ये पहचाना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा लैसा बिवजही कज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे पहली बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनी, अव्वलु शैइन मा समेतुहु मिन्हु, जो सबसे पहली बात जो मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी वो ये थी कि आप फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास अत्इमुत ताम वफ्शुस सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ए लोगो, अत्इमुत ताम, खाने खिलाया करो, वफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो, वत्इमुत ताम, खाने खिलाओ। बाज़ रवायतों में अफ्शुस सलाम का ज़िक्र पहले आया है और वत्इमुत ताम का ज़िक्र बाद में आया है, और इस रवायत में अत्इमुत ताम का ज़िक्र पहले आया है और अफ्शुस सलाम का ज़िक्र बाद में आया है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खाने खिलाओ, सलाम को आम करो, और तीसरी चीज़ फरमाई वसिलुल अरहाम, सिला रहमी करो, और चौथी चीज़ आपने फरमाई कि जिस वक़्त लोग रात को सो रहे हों तो उस वक़्त तुम नमाज़ पढ़ा करो, क़ियामुल लैल किया करो। ये चार काम तुम करोगे तो तदखुलुल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अब हम इन चार चीज़ों में से आज के इस मुख्तसर से प्रोग्राम में हम एक या दो चीज़ों का इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। पहली चीज़ ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफ़शुस सलाम, और दूसरी बात फरमाया वत्इमुत ताम, सलाम को आम करो और खाने खिलाओ। अब ये जो दो अमल हैं, अगर इन दो अमलों को देखा जाए तो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया हमारी इसमें ऐसी रहनुमाई कर दी है कि दुनिया के अंदर हमारे आपस के ताल्लुकात इन दो कामों की वजह से बेहतरीन ताल्लुकात बन सकते हैं। हमारे आपस के बुग़्ज़, हसद, कीने, नफ़रतें ये मोहब्बत और प्यार में तब्दील हो सकते हैं
اگر ہم صرف ان دو چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلی بات افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا سلام کو جو شعار بنایا ہے، یعنی ایک مسلمان کی دوسرے سے جب ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کرنے کے وقت جو ایک دوسرے کو ہم سلام کہتے ہیں، جو مسلمانوں کی پہچان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، اس سلام کو عام کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ یہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو عام کریں تو اس کے دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں اور اس کے آخرت میں بھی بڑے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سلام مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے ایک حق ہے جو دین اسلام نے لگا دیا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے اور دیگر سنن کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، یا بعض روایتوں کے الفاظ ہے حق المسلم علی المسلم، کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حق ہیں وہ 6 حق ہیں، یا بعض روایتوں میں 5 حق ہیں۔ تو ان میں سے نبی علیہ السلام نے ایک حق جو بیان کیا وہ یہ، آپ نے فرمایا کہ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس وقت اس کو سلام کہے۔ تو یہ سلام کہنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سب کے اوپر لگایا ہے کہ ہم جب آپس میں ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اس سلام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان فرشتوں کی جماعت کے پاس جائیں اور ان کو جا کر سلام کریں۔ جب آپ ان کو سلام کریں تو فاستمع، آپ غور سے سنیں کہ یہ آپ کو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ جو جواب یہ فرشتے آپ کو جواب دیں گے وہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ جب آپ ایک دوسرے کو ملیں اور سلام کریں تو وہی جواب آپ نے اور آپ کی اولاد نے ایک دوسرے کو دینا ہے جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت جا کر فرشتوں کو سلام کہا تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام کے سلام کہنے سے ایک لفظ حضرت ملائکہ نے جو ہے نا وہ ایک لفظ زیادہ جو ہے نا وہ اس کے جواب کے اندر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جواب فرشتوں نے آپ کو دیا ہے یہی جواب آپ کا اور آپ کی اولاد کا ہوگا۔ جب آپ ایک دوسرے کو سلام کریں تو آگے سے یہ جواب دیں کہ سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا اور جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا۔ اس سلام کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ آپ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور تقری السلام، لوگوں کو سلام کہو۔ کس کس کو سلام کہنا ہے؟ من عرفت ومن لم تعرف، جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کہو اور جس کو آپ نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کہو۔ یعنی جس سے آپ کی جان پہچان ہے اس کو بھی سلام کہا جائے، جس سے جان پہچان نہیں اس کو بھی سلام کہا جائے، جس سے تعارف ہے اس کو بھی سلام کہا جائے، جس سے تعارف نہیں اس کو بھی سلام کہا جائے۔ یعنی یہ سلام جو ہے یہ ایک ایسا شعار ہے اسلام کا اور مسلمانوں کی آپس میں ایسی پہچان ہے کہ یہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کو ملتے وقت اس کو سلام کرنا چاہیے۔ تو اس سلام کا دنیا میں فائدہ کیا ہے اور آخرت میں فائدہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، آپ نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا،
تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار نہ کرو، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر کے جذبات نہ ہوں، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، اور جب تک مومن نہیں بنو گے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، الا ادلکم، کیا میں تمہاری ایسے کام پر رہنمائی نہ کروں، اذا فعلتموہ، کہ جب تم وہ کام کرو تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا ہو جائے اور تم مومن بن جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، افشوا السلام بینکم، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کر دو۔ جب تم سلام کو عام کرو گے، ایک دوسرے کو سلام کہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اس سلام کی برکت سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تم مومن بن جاؤ گے، اور جب تم مومن بن جاؤ گے تو اللہ تم کو اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک تو سلام کو عام کرنے سے ہمارے دنیا کے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، پیار پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، خیر خواہی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مومن بننے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے سلام۔ تو جب ہم سلام کریں گے مومن بن جائیں گے، مومن بنیں گے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو مومن بن جائیں گے، اور جب ہم مومن بنیں گے تو اللہ ہم کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ تو اس سلام سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی اور سنن نبی داود وغیرہ میں حسن درجے کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا عشرن، اس کو اللہ نے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر درج فرما دی، 10 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا عشرون، اس کو 20 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئیں۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پاک نے فرمایا ثلاثون، اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نے 30 نیکیاں جو ہے نا وہ درج فرما دی ہیں۔ تو گویا سلام کہنا یہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے، اور بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر روپے پیسہ خرچ کیے نیکیاں ملتی ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے سے ملو اور ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا یہ کہا جائے تو 30 نیکیاں اس سلام کہنے والے کے نام اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ پھر سلام کہنا کس کس کو ہے اور کس طرح کہنا ہے، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر، فرمایا نبی پاک نے جو سوار ہیں سواری کے اوپر وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کہیں، اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کہیں، اور جو تھوڑے لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ اور ایک بخاری کی روایت کے اندر یہ بھی الفاظ آتے ہیں یسلم الصغیر الکبیر، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے۔ گویا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو سلام کرنے کے اندر جو ہے نا وہ پہل کرنے کی کوشش کرے، سوار پیدل کو سلام کہے، پیدل جو ہے نا وہ چلنے والا وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہیں کر سکتا، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان، آپ بچوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا تو نبی علیہ السلام نے سلم علیہم، آپ نے ان لڑکوں کو بھی سلام کہا، ان بچوں کو بھی آپ نے سلام کہا۔ تو یہ سلام کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ سلام کہنے سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، اور سلام کہنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سلام کہنا جو ہے نا وہ نیکیوں کے اندر زیادتی کا، نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات کہ یہ سلام ایک دعا ہے، جو دعا ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول کے اندر یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ جب ہم گھر میں جاتے ہیں ویسے ہم مولانا سے درخواست کرتے ہیں ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کرو، ہماری بیوی کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو، لیکن ہم خود ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کو سلام نہیں کرتے، جبکہ سلام ایک بہترین دعا ہے۔ جس وقت بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، تو گویا یہ ایک بہترین دعا ہے۔ لیکن آج ہم باہر لوگوں کو تو سلام کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهِ، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر سلام کہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو سلام کہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا جب تم گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو سلام سے رخصت کرو، یعنی ان کو سلام لے کر گھر سے نکلو، داخل ہو تو تب بھی سلام لے کر داخل ہو، اور نکلو تو تب بھی سلام لے کر گھر سے نکلو۔ یہ اس کو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر بھی سلام کرنے کا، سلام کہنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب رات کو گھر تشریف لاتے تو آپ آ کر سلام کہتے، اور ذرا آہستہ آواز میں سلام کہتے کہ اگر گھر والے جاگ رہے ہیں تو وہ سلام کا جواب دے دیں گے، اور اگر گھر والے سو گئے ہیں تو میرے سلام کہنے سے ان کی نیند کے اندر خلل نہ پڑے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تو سلام کہتے، آپ مجلس میں تشریف لاتے صحابہ اکرام کی مجلس میں تو آپ جو ہے نا وہ سلام کہتے، بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے آپ جب اپنی مجلس میں تشریف لاتے تو 3 مرتبہ آپ سلام کہتے، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، ایک دفعہ لوگوں کے درمیان میں پہنچ کر، اور ایک دفعہ جب آپ اپنی مسند پر پہنچتے تو پھر آپ سلام کہہ کر آپ جو ہے نا وہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھتے۔ تو یہ سلام کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کا حق بھی قرار دیا ہے ایک دوسرے مسلمان کے اوپر، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس سلام کہنے سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پیار پیدا ہوتا ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، کدورتیں ختم ہوتی ہیں۔ ایک بندہ آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو سلام کہنا شروع کر دیتے ہو، ایک دفعہ سلام کہو گے وہ اگر جواب نہیں دیتا، دوسری دفعہ سلام کہو گے جواب نہیں دیتا، کتنی کو دفعہ جب آپ بار بار اس کو سلام کہو گے تو وہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو سلام کرنا شروع کر دو گے تو اس سلام کی برکت سے آپ کے دلوں کی کدورتیں اور بغض اور کینے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ دوسری بات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے کہ ایک تو سلام کو عام کرو، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَاطِعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ۔ تو کھانا کھلانا یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا، محبت اور پیار پیدا کرنے، کدورتوں، نفرتوں، حسد اور بغض اور کینے کو ختم کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ کھانا جو ہے نا وہ کھلانے کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے فقراء کو، مساکین کو جو ہے نا وہ کھانا کھلایا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لحاظ سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، فقراء کو، مساکین کو کھانا کھلایا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یطعمون الطعام ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ کھانے کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے دل میں بھی مال کی محبت اور مال کی چاہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو، قیدیوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کر ان کو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلے کی امید نہیں ہے، تم سے کوئی شکریہ کی امید نہیں ہے، تم سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھلانا یہ بھی آپس میں محبت اور پیار کے پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو گویا یہ کھانا کھلانا یہ ایک دوسرے کے دل کو ایک مائل کرنا، محبت اور پیار پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر یہ 2 کام کیے جائے، ایک تو اس سے معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا، اگر سلام کو عام کیا جائے، کھانے کھلائے جائیں، آپس کی کدورتیں،
نفرتیں ختم ہوں گی، محبت پیار پیدا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو اعمال جو ہے نا وہ جنت میں داخلے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ دو عمل اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سلام کو عام کرنے کی، جو کہ ہمارا شعار ہے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کفار کی طرف دیکھ کر، غیر مسلموں کی طرف دیکھ کر، سلام کو چھوڑ کر، جو ہم دیگر روایات کو اپنائے ہوئے ہیں انہیں چھوڑ کر ہمیں سلام کو عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو کھانے کھلا کر محبت اور پیار پیدا کر کے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ پیغام ٹی وی